अवैध साहब, पाकिस्तान की सियासत हर दिन क्या हर घंटे पे चेंज होती है। अभी तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने तो ये भी कह दिया अपनी तकरीर में कि आपको ये वक्त था जाने का उम्रे पे। मैं तो नहीं, मुझे भी शौक है, मैं नहीं गया, आप लोगों को भी नहीं जाना था। तो उस पे भी काफ़ी आपने सोशल मीडिया पे उनका क्रिटिसाइज होते हुए देखा। ये मुल्क जो है इस वक्त कहाँ खड़ा है, डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं, लेकिन हमने देखा है एक सुकून से एक जो हमारे फोर्थ फ्लोर के लोग हैं या इस्टेब्लिशमेंट है या आर्मी कह लें आप, कि उनको इत्मीनान है, वो आप हल्के हल्के दे तो रहे हैं ऑर्डर के जी ये ना करें, हमें ना घसीटें, हमें ना घसीटें। आपको लगता है कि आपकी एक ट्वीट भी थी कि आपको लगता है कि वाकई न्यूट्रल हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि अब आप हमें ना ही घसीटे तो अच्छा है? देखें आसिम, बात यह है कि हमारी तारीख में एस्टैब्लिशमेंट का जो किरदार रहा है सियासत के अंदर, वो इतनी दफ़ा हो चुका है और इतने मुख्तलिफ तरीक़ों से हो चुका है कि अब सिर्फ उनके बयानात से शायद जो ऑब्ज़र्वर्स हैं या जो अवाम है उनका एतमाद बहाल नहीं होगा इस बात पर कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि वो जब दखल देने का फैसला करते हैं उसके पीछे भी कोई हिकमत अमली होती है, और जब उन्होंने न्यूट्रल होने का फैसला किया तो उसका भी एक सियासी मतलब है, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल ना होते तो फिर जाहिर है जो कुछ आजकल हो रहा है वो हम ना देखते, क्योंकि वो इमरान खान साहब की हुकूमत को बड़ी आगे तक जाकर सपोर्ट फराहम करते रहे हैं। अगर उनके वो जो न्यूट्रल होने की वजह से ये सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं, वो कभी भी नहीं बैठ सकते थे अगर वो इसी तरह ज़बरदस्ती जोड़े रखते उनको। तो वो न्यूट्रलिटी भी जो है उसका भी, जैसे मैंने कहा, कि एक सियासी मतलब है। अब हम तारीख में वक्तन फ़वक्तन ये सुनते रहे हैं। जनरल कियानी साहब जब आए थे परवेज़ मुशर्रफ के बाद, उन्होंने भी ये कहा था कि अब हम फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हमने सुना इस दौर में भी कि जी हम सियासत से दूर रहेंगे। सो उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमारी फ़ौज को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और ये फैसला करना पड़ेगा कि चाहे कोई हुकूमत हमें पसंद है या नापसंद है, हमने उसमें मुदाखलत नहीं करनी, और हमने ये जोड़ तोड़ जो है ना इसको पीछे रह के सपोर्ट करना है ना एक्टिवली रह के सपोर्ट करना है। अभी तक जो उसकी इंडिकेशंस हैं कम से कम इस मौके पर वो ये हैं कि फ़ौज उस हद तक तो ज़रूर न्यूट्रल हो गई है कि वो अगर इमरान खान साहब के पीछे नहीं खड़े तो दूसरी साइड के पीछे भी नहीं खड़े। वो इस वक्त देख रहे हैं कि ये आपस में क्या मामलात करते हैं, ये चीज़ें किस तरह से सेटल डाउन होती हैं। लेकिन यहाँ से आगे जाकर क्या वो आइंदा भी ऐसे ही अपना किरदार रखेंगे? क्या मुस्तकबिल में कभी भी किसी भी हुकूमत को वो तंग नहीं करेंगे और अपना काम करने देंगे? इस मामले में मैं ज़रा कोई इतना होपफुल नहीं हूँ। अच्छा, आज आज की तकरीर में इमरान खान ने, मैं यूजली उनकी तकरीर सुनता नहीं हूँ, आज इत्तेफाक से मेरे पास टाइम भी था और मैंने सुन लिया, तो वो मेरे लफ्ज़ अभी तक जो अमेरिका के बारे में वो कहते थे और उस लेटर के बारे में या उस सफारत, उन्होंने बड़ा तफसील से उसका जिक्र एक दफ़ा और किया और खुल के अमेरिका का नाम लिया। तो मुझे लग रहा था कि शायद वो इस चीज़ से अब वो नहीं करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि वो मीर जाफ़र, मीर सादिक का शायद उस तरीके से ज़िक्र नहीं कर सके जैसे जितना वो उन्होंने पिछली तकरीर में किया था, और जिस पे बड़ा कंट्रोवर्शियल बने थे वो, और सोशल मीडिया पे बड़ा वो आया था, और इस पे बाकायदा ISPR से वो भी निकले थे, जो उनकी खबरें, जो लेटर निकलते हैं कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका को भी ये खबरें पहुंच रही होंगी? और यहाँ पर जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, उन्होंने IMF को ये गारंटी दी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था जिसमें उन्होंने खुल के बताया था कि हमने इनको याद दहानी और इनको यकीन दिला दिया है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, और जो भी हुकूमत आएगी वो जो भी वादे हैं दुनिया के किसी भी ममालिक से या IMF से वो पूरे करेगी। तो आप इस किस तरह देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में वाकई कोई तब्दीली आने वाली है? जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं? अगर जल्दी इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? जिस तरीके से अभी आपने देखा कि इंग्लैंड लंदन में जो है सब कॉन्फ्रेंस हो रही है और
نواز شریف نے سب کو بلا لیا ہے اور یہ ہو رہا ہے. کیا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، آپ نے 2-3 باتیں کی، میں ایک ایک کر کے ان کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی تقریر ہے اور اس تقریر کی جو ٹیمپلیٹ ہے، وہ ہر تقریر میں سازش کا تذکرہ کرتے ہیں، خط کا تذکرہ کرتے ہیں، میر جعفر کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر وہ جوش و جذبے میں جو ہے وہ کافی آگے نکل جاتے ہیں، اور پھر ان کو وضاحت پیش کرنی پڑتی ہے. جیسے انہوں نے اپنا بعد میں کہا کہ جی میر جعفر جو تھا وہ سپہ سالار تھا، اور آج وہ اس کی وضاحتیں دیتے پھر رہے تھے کہ نہیں میں نے تو اصل میں میر جعفر شہباز شریف کو اور نواز شریف کو کہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ پہلے ہی اگر سوچ کے بول لیں تو آسانی ہو، لیکن عمران خان صاحب کا یہی جو سٹائل ہے یہ ان کے مداحوں کو پسند ہے کہ وہ بس بے تکان بولتے ہیں اور فلو میں بولتے چلے جاتے ہیں اور باؤنسر پھینکتے چلے جاتے ہیں، جو ان کے منہ میں آتا ہے اور جو دل و دماغ میں ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیتے ہیں. اب جو جہاں تک الیکشن کی بات ہے، عمران خان صاحب کا شاید یہ خیال ضرور ہو کہ وہ اس طرح لوگوں کو باہر نکال کر جلدی الیکشن کروا سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی 2/3 اکثریت آ سکتی ہے جیسے آج کل وہ بار بار کہہ رہے ہیں. لیکن سوالیہ نشان یہیں پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ فرض کریں وہ الیکشن نہیں جیتتے یا ان کی مرضی کے نتائج نہیں آتے، پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ الیکشن کو تسلیم کریں گے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کو پھر سڑکوں پر نکال لیں گے؟ جیسے وہ ایک انٹرویو میں کہہ بھی چکے ہیں کہ جی ہم پھر دوبارہ الیکشن کی ڈیمانڈ کریں گے. اب وہ الیکشن سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر کو بدلیں، یہ تو مسلم لیگ نون کا ایجنٹ ہے. عدالتوں سے بھی ان کو شکایتیں ہیں. تو یہ معاملہ تو کہیں جا کے رکنے والا نہیں ہے جب تک عمران خان صاحب کی مطلب کہ لوگ نہیں ہوں گے ان تمام دفاتر میں، وہ لوگ ان کی مرضی کے فیصلے نہیں کر رہے ہوں گے، الیکشن ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا اور اس میں ان کا من پسند نتیجہ نہیں آئے گا، تب تک تو وہ مانیں گے نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر اس معاملے میں کوئی بھی نیگوسیشن ہونی ہے تو عمران خان صاحب نے بھی یہ جو گیم جس حد تک اٹھا دی ہے انہیں وہاں سے نیچے آنا پڑے گا اور کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونا پڑے گا. جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا اسٹیبلشمنٹ سے متعلق، اسٹیبلشمنٹ کو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بہت ہلکا لے رہے ہیں کہ وہ تاریخ کا دھارا پلٹ سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا کر اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. جہاں تک الیکشن کی بات ہے، الیکشن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وقت سے پہلے ہوگا. یہ خیال کرنا کہ یہ حکومت 1.5 سال چل جائے گی، یہ بھی ایک بڑی لوز سی کولیشن ہے. ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں، مہنگائی ان کے قابو میں آنے والی بھی نہیں ہے، اور سارا نقصان جو ہے وہ اس حکومت کا وہ مسلم لیگ نون کے کھاتے میں جائے گا. دوسری جماعتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کولیشن میں تو موجود ہیں لیکن اس طرح سے وہ سامنے نہیں ہیں لوگوں کے جس طرح سے شہباز شریف بطور وزیر اعظم ہیں. تو یہ جو ساری باتیں ہیں میرا خیال ہے کہ ان پر لندن کی جو یہ میٹنگ ہے اس میں ڈسکشن ہوگی اور اس حوالے سے ہمیں کوئی فیصلہ میرا نہیں خیال کہ فوری طور پر، بٹ آئندہ کچھ عرصے میں سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ یہ بات سب کے پیش نظر ہوگی کہ عمران خان صاحب کی بات اگر اسی طرح مان لی گئی جیسے وہ چاہ رہے ہیں تو پھر تو وہ مزید جو ہے اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے اور پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. بالکل، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ فرض کریں کہ الیکشن کرا بھی دیتے ہیں 6-7 مہینے بعد اور عمران خان کی پوزیشن نہیں آئی، اس میں یقیناً وہ سیٹیں تو ان کو نہیں ملیں گی جتنی اس وقت ملی ہیں ان کو سیٹیں، کیونکہ وہ تو ایک پیج پہ تھے اس وجہ سے مل گئی تھی. تو پھر یہی سب دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا، تو پھر ہم وہیں آگے کھڑے ہو جائیں گے جہاں ابھی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن فواد چودھری صاحب کا میں تقریر کا ایک حصہ دیکھ رہا تھا جس میں وہ باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے نہیں تبدیلی، مطلب وہ ایک طرح سے کھل کے دھمکی دے رہے تھے. عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کی اس میں کہ اب پہلے تو میں نے 20 لاکھ لوگوں کو کہا تھا، اب میں 25 لاکھ لوگوں کی کو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ آئیں گے. تو یہ جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے بھی جواب تو دے دیا کہ بہت ہلکا لے رہے ہیں، لیکن ویسے آپ بتائیں کہ کیا دیکھتے ہیں آپ کو کہ کیا واقعی یہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ فواد چودھری یا دوسرے لوگ جو اس طرح کھل کے بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں ان پہ کوئی گرفتاری یا کچھ کرے گی یا ایسے ہی رہنے دے گی؟ دیکھیں 20-25 لاکھ کا فگر تو ہے، اس سے پہلے ملتان میں عمران خان صاحب 30 لاکھ کا بھی فگر دے چکے ہیں. پتہ نہیں کہ اسلام آباد پنڈی کی اپنی آبادی میرا خیال ہے کوئی
30-35 لاکھ کے قریب ہے، تو سارے لوگ وہاں چلے جائیں گے، تو جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ کیا کریں گے یہ مجھے پتہ نہیں ہے. ان کے جو ایکسپینسز ہیں خرچ کون کرے گا، لاجسٹکس کا کیا انتظام ہوگا، کچھ نہ کچھ ضرور سوچا ہوگا پی ٹی آئی نے. فی الحال تو یہ صورتحال ہے کہ جلسوں کے علاوہ جب کبھی وہ لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف حلقوں میں، تو لوگ باہر نہیں نکلتے. فواد چودھری جس قسم کے بیانات انہوں نے آج جلسے میں دیے ہیں، ظاہر ہے ایک تو جیلم ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، ان کو وہاں پر کپتان کو یہ شو کرنا تھا کہ وہ بڑے جارحانہ کھلاڑی ہیں، کیونکہ آج کل عمران خان صاحب کی ٹیم میں مقابلہ اس بات پر لگا ہوا ہے کہ کون زیادہ للکار سکتا ہے، کون زیادہ آگے بڑھ کر جارحانہ بیانات دے سکتا ہے. اور اس کا ایک مظاہرہ آپ پنجاب میں گورنر جو کچھ کر رہے ہیں اس کی صورت میں بھی دیکھ رہے ہیں، صدر عارف الوی کو بھی دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اس وقت جس نے کمزوری دکھائی عمران خان صاحب سمجھیں گے کہ نہیں یہ آئندہ میری ٹیم کا ممبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انہیں اس قسم کے لوگ بڑے پسند آتے ہیں جو بڑھ بڑھ کر حملے کرتے ہیں ان کی جگہ. تو یہ تو فواد چودھری نے جو کچھ کہا یہ اس مقابلے کا حصہ ہے. باقی یہ کہ کیا جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کوئی گرفتاریاں ہوں گی، میرا نہیں خیال ہے کہ معاملہ گرفتاریوں تک اس طرح سے جائے گا یا جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر آپ جلتی ہوئی جو آگ ہے اس پر مزید تیل چھڑکتے ہیں، اور حکومتیں جو ہیں وہ معاملات کو پیسیفائی کیا کرتی ہیں، ان کو مزید نہیں بھڑکایا کرتی. انہوں نے جو یہ مقدمات کیے ہیں توہین مقامات مقدسہ کے، اور اس کے نتیجے میں گرفتار کیا شیخ رشید کے بھانجے کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غیر ضروری تھا. اس کی ایک جو عوامی اس وقت غم و غصہ آیا تھا کہ جو کچھ مسجد نبوی میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کافی تھا. اگر یہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر یہ مقدمات کریں گے، اگر یہ گرفتاریاں کریں گے، تو وہ جو ایک جذبات پہلے ہی بڑھکے ہوئے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے، ان کو آپ مزید فیول فراہم کریں گے، اور اس کو عمران خان صاحب پھر اپنے جلسوں میں اور الیکشن کیمپین میں استعمال کریں گے. تو میری امید یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس سے باز رہے گی. ہاں اگر کہیں قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے، کہیں کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ جو بھی متعلقہ قوانین ہیں اس پر عمل کیا جانا چاہیے، تاکہ عام لوگوں کی جو زندگی ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. بالکل. آخری سوال، ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں یا پی ٹی آئی کے جسٹ آفٹر جو حکومت گرنے کے بعد ریٹائر فوجیوں کے بڑے چھوٹے چھوٹے کلپس آئے واٹس ایپ پہ اور ٹویٹر پہ کہ جناب ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، میں ہوں بریگیڈیئر، میں ہوں جنرل، میں ہوں ریٹائر سو اینڈ سو. لیکن ابھی حالیہ ایک اور وہ آئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے سپہ سالار کو آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے، ہم ایک ہیں، ہم چاہے فوج میں رہیں یا نہ رہیں. تو ایسی درجنوں ہم نے دیکھے دوبارہ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. تو عمران خان کے وہ کہنا جو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ سپہ سالار تھا میر جعفر میر صادق، تو اس کے بعد ایک ریئیکشن آیا ہے ریٹائر آرمی آفیسر پہ، اور ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے ان لوگوں نے اور ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے یہ تو ایک پی آر اور پروپیگنڈا کی جنگ ہے. پی ٹی آئی اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آئی ایس پی آر کا ہم جانتے ہیں کہ اپنا ایک بہت بڑا آپریٹس ہے، سو وہ اس وقت اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے شائقین کا ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ موجود ہے حاضر سروس فوج کے اندر بھی اور ریٹائرڈ فوجیوں کے اندر بھی، اور اسی پر بینک کرتی ہے پی ٹی آئی کہ جی وہ ہمیں جو ہے وہ فوج سے کنسیشنز لے کر دیں گے. ابھی تک تو اس کا کوئی یہ جو مختلف جگہوں پر آپ پی ٹی آئی کی حمایت میں بیانات سنتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی اس طرح سے نہیں دیکھا کہ کوئی اس میں سے باقاعدہ کوئی چیز نکلی ہو، کسی منطقی انجام تک پہنچی ہو. باقی جو ہے وہ اپنے حامیوں کو بتانے کے لیے، ان کا لہو گرمانے کے لیے اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک فوجی جب ریٹائر ہو گیا یا ایک افسر جب ریٹائر ہو گیا تو اس کی وقت جو ہے وہ نہیں رہتی. ہم نے یہاں آرمی چیفز کو ریٹائرمنٹ کے بعد رولتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ تو پھر جو ہے وہ چھوٹے رینک کے فوجی ہیں. تو میں اس کو کوئی زیادہ وقت نہیں دیتا.